हर एक दिन दुबई इंटरनेशनल हवाई अड्डे के सिर्फ टर्मिनल 3 से तकरीबन 2.5 लाख लोग गुजरते हैं। ये लोग चमकते हुए संगे मरमर के फर्श पर चलते हैं, उन ड्यूटी फ्री दुकानों के सामने से गुजरते हैं जहां रखी हुई चीज़ें बहुत से लोगों की महान आमदनी से भी ज़्यादा महंगी होती हैं, और आखिरकार उन दरवाज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो दुनिया भर की 240 से ज़्यादा मंजिलों से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया का सबसे मसरूफ़ बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, और गुज़श्ता एक दहाई से मुसलसल ये एज़ाज़ अपने पास रखे हुए है। लेकिन उस वक्त यहाँ खामोशी से कुछ ऐसा हो रहा है जो इस रिकॉर्ड और पूरे निज़ाम को जुड़ों से हिला रहा है। ये कोई जंग नहीं, ना मुआशी बहरान और ना ही सियासी स्कैंडल। ये इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है, ऐसा मसला जो इस पूरे ढांचे की बुनियाद से जुड़ा हुआ है और जिसके असरात मुस्तकिल हो सकते हैं। ये किसी ऐसे निज़ाम की बात नहीं जो गुज़श्ता चंद हफ्तों या महीनों से मामूली तौर पर कमज़ोर हुआ हो। ये इस निज़ाम की बात है जो एक ऐसी दुनिया के लिए बनाया गया था जो शायद अब पहले जैसी मौजूद ही नहीं रही। एक ऐसी फ़ज़ाई कंपनी भी है जो इस निज़ाम के साथ इस कदर गहराई से जुड़ी हुई है कि जब एक तरफ दरार पड़ना शुरू होती है तो दूसरी तरफ इसका झटका ऐसे जज्ब किया जाता है जिसकी खबर कभी ज़राए अबलाग की सरखियों तक नहीं पहुंचती। आज हम तीनों के ज़रिए तफसील से जायज़ा लेंगे कि दुबई इंटरनेशनल के साथ हकीकत में क्या हो रहा है। पहली तह ज़ाहिरी अलामात की है, यानी वो निशानियां जो सबको नज़र आ रही हैं। दूसरी तह साख्ती दबाव की है जो इन अलामात के नीचे छपा हुआ है। और तीसरी और सबसे गहरी तह इस सवाल से जुड़ी है जो इस हवाई अड्डे की बुनियाद और उसके मकसद से मुताल्लिक़ है। अगर आप इस वीडियो में तीसरी तह तक नहीं रुके तो आप उस हिस्से को खो देंगे जो दुबई से आने वाली मुस्तकबिल की हर खबर को समझने का तरीका ही बदल सकता है। शुरुआत करते हैं उस चीज़ से जो आप खुद देख सकते हैं। दुबई इंटरनेशनल दुनिया के किसी भी दूसरे हवाई अड्डे के मुकाबले में ज़्यादा बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों को संभालता है। साल 2023 में उसने 9 करोड़ 23 लाख मुसाफिरों को संभाला, जो वबा से पहले की बुलंद तरीन सतह से भी आगे निकल गया। ये आदाद व शुमार देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे हवाई अड्डा मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है, और ये उस बात का सबूत है कि दुबई का मॉडल कामयाब है। इमारात, जो दुबई की कौमी फ़ज़ाई कंपनी और इसका साफ है, इसी साल तकरीबन 6 करोड़ मुसाफिरों को अपने मरकज़ के ज़रिए लेकर गई और 2.9 अरब डॉलर का मुनाफे रिकॉर्ड किया। उन आदाद व शुमार को बयान करते वक्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल देते थे, लेकिन एक लम्हे के लिए उन मुसाफिरों को देखिए जो इस बुनियादी ढांचे से गुजर रहे हैं। टर्मिनल 2, जो हवाई मैदान के शुमाली हिस्से में मौजूद पुरानी सहूलत है, वहाँ कम लागत और इलाकाई फ़ज़ाई कंपनियों को संभाला जाता है। ये हुआ बाजी के एक ऐसे दूर के लिए बनाया गया था जो अब गुजर चुका है। इसकी गुंजाइश की एक साख्ती हद है, और आप उसमें जितनी भी तज़ीन और आराइश कर लें, बुनियादी मसला तब्दील नहीं हो सकता। दूसरी तरफ टर्मिनल 3 है जो किला का जा सकता है। ये 17 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे पर फैला हुआ है और अकेला सालाना तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख मुसाफिरों को संभालने के लिए बनाया गया था। पूरे हवाई अड्डे को मिलाकर तकरीबन 9 करोड़ मुसाफिरों को सालाना संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हकीकत यह है कि यह हवाई अड्डा गुज़श्ता कई बरसों से मुसलसल अपनी मुकर्रर गुंजाइश से ज़्यादा काम कर रहा है। आपको किसी इंजीनियरिंग की डिग्री की ज़रूरत नहीं कि आप समझ सकें कि ऐसा निज़ाम जो तवील अरसे तक अपनी मुकर्रर हद से ज़्यादा बोझ उठाता रहे, आखिरकार किया मसाइल पैदा करता है। दरवाज़े मुश्तरका इस्तेमाल किए जाते हैं, तैयारों के ज़मीनी क़याम के औक़ात को मुसलसल कम किया जाता रहा है। ज़मीनी अमला ऐसी वक्त की हदूद में काम करता है जहाँ किसी भी ताख़ीर के लिए तकरीबन कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। एक ऐसे राब्ता मरकज़ में मामूली मौसमी ख़राबी भी सिर्फ एक छोटी लहर पैदा नहीं करती, बल्कि ऐसा सिलसिलावार बहरान पैदा कर सकती है जो पूरे निज़ाम को मुतासिर कर दे। और इमारात, जिसके बेड़े में 250 से ज़्यादा बड़े मुसाफिर बरदार तैयारे हैं और जो बुनियादी तौर पर एक ही हवाई अड्डे से गुज़रते हैं, उसके पास जुग़राफ़ियाई मुतबादल का कोई फ़ौरी इंतज़ाम नहीं। हर तैयारा, हर मुसाफिर और हर टन सामान एक ही अहम मुकाम से गुज़रता है, और वो मुकाम दुबई इंटरनेशनल है।
کیا آپ دنیا کی سب سے زیادہ پرعزم فضائی کمپنی کو ایسے ہوائی اڈے پر تعمیر کریں گے جو اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ وسط اختیار نہیں کر سکتا؟ اصل منصوبہ تیار کرنے والے انجینئروں کا جواب 30 سال پہلے ہی واضح تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، اور اس جواب کے بعد جو حل نکالا گیا وہ موجودہ ہوائی اڈے کی اثر و تعمیر نہیں، بلکہ ایک دوسرے ہوائی اڈے کی تعمیر تھی، اور المکتوم بین کلومیٹر جنوب میں جبل علی کے علاقے میں واقع ہے۔ اسی مسئلے کے حل کے طور پر پیش کیا گیا تھا جب اس کے منصوبے کو 2023 میں دوبارہ ترتیب دہ گنجائش 16 کروڑ مسافروں سالانہ مقرر کی گئی۔ 16 کروڑ مسافر، یہ تعداد اسے ایک ہی منصوبے کے طور پر تعمیر کیے جانے والے دنیا کے سب سے بڑے ہوائی اڈوں میں شامل کر دیتی ہے۔ اس کا بنیادی رن وے نظام پہلے ہی فعال ہے، کچھ مال بردار اور خصوصی پروازیں بھی اسے استعمال کرتی ہیں، لیکن وہ مسافر ٹرمینل جو امارات کو اپنے بڑے شن منتقل کرنے کی اجازت دے گا ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جون 2023 میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے 128 ارب درہم کے تیز رفتار ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا، جو تقریباً 35 ارب ڈالر بنتے ہیں، تاکہ سہولت کو اس سطح تک پہنچایا جا سکے جہاں امارات اپنے آپریشن منتقل کر سکے۔ پہلی اہم مسافر پروازوں کے آغاز کا ہدف 2035 رکھا گیا تھا، یعنی آج سے تقریباً ایک دہائی بعد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دبئی انٹرنیشنل کو اگلے کئی برسوں تک اپنی مقررہ گنجائش ٹھانا ہوگا، پرانے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ، ایسے طیاروں کے بیڑے کے ساتھ جو مسلسل بڑھ رہا ہے، اور ایسے مسافروں کی تعداد کے ساتھ جس کے بارے میں خود ہوائی اڈے کے منتظمین بھی جانتے ہیں کہ موجودہ شدت کے ساتھ یہ صورتحال ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ مارچ 2024 میں شدید بارش کے باعث ہوائی اڈا تقریباً رک گیا تھا۔ طیاروں کے کھڑے ہونے والے علاقوں میں پانی بھر گیا، طیارے زمین پر رک گئے اور مسافر ٹرمینل کے اندر 36 گھنٹے تک پھنسے رہے، حالانکہ یہ ٹرمینل پر ہنگامی رہائش کے لیے بنائے ہی نہیں گئے تھے۔ حالانکہ یہ مناظر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ امارات نے عوامی معذرت کی، دبئی کی حکومت نے ہنگامی پانی نکالنے والی ٹیمیں تعینات کیں، لیکن چند ہی دنوں میں سرکاری موقف یہ بن گیا کہ بارش غیر معمولی طور پر اچانک آئی تھی اور اس کی کوئی واضح مثال موجود نہیں تھی۔ لیکن اس طوفان نے جو حقیقت ظاہر کی وہ کہیں زیادہ اہم تھی۔ دنیا کے مصروف ترین ہوائی اڈے کے نیچے موجود نکاسی آب کا بنیادی ڈھانچہ ایسے موسمی حالات کے لیے بنایا گیا تھا اور جو اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ یہ ہوا ایک صحرائی ماحول کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ صحرائی ماحول بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل کے بنیادی ڈھانچے کی ہر تہہ میں جو انجینئرنگ مفروضے شامل تھے وہ ایک ایسی دنیا کے لیے بنائے گئے تھے جس کا موسمی معاہدہ اب تبدیل ہو چکا ہے۔ اب ٹرمینل کی سطح سے نکل کر ایک چھوٹی اور انسانی سطح کی حقیقت پر غور کیجیے۔ طارق منصور نے 11 سال دبئی انٹرنیشنل پر زمینی انتظامات کے نگران کے طور پر کام کیا۔ وہ 2012 میں لاہور سے ایک تکنیکی ڈپلومے اور ایسی ملازمت کی تلاش میں آئے تھے جو انہیں اپنے گھر سے بہتر مستقبل کا وعدہ کرتی تھی۔ 2022 تک وہ 34 افراد کی ٹیم کی نگرانی کر رہے تھے اور امارات کی بڑی پروازوں کی روانگی اور آمد کے درمیان صرف 12 منٹ کے وقفے میں طیاروں کی تیاری کا انتظام کرتے تھے۔ صرف 12 منٹ۔ اس مختصر وقت میں ان کی ٹیم پورا مسافر خانہ صاف کرتی، کھانے پینے کا سامان لوڈ کرتی، حفاظتی کارڈ تبدیل کرتی، آلات کی جانچ کرتی اور طیارے کو اگلی پرواز کے لیے تیار کرتی تھی۔ 2023 میں ایک ہوا بازی کے مزدوروں سے متعلق تحقیقی گروپ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ یہ نظام اب ایک ایسے تصور میں تبدیل ہو چکا ہے جس پر سب خاموشی سے اتفاق کر چکے ہیں، حالانکہ عملی طور پر اسے برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ مارچ 2024 میں جب شدید بارش ہوئی تو ان کی ٹیم نے 41 گھنٹے مسلسل کام کیا، اس لیے نہیں کہ انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ رک جاتے تو طیارے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اور نظام کے پاس کوئی اضافی گنجائش موجود نہیں تھی۔ ان کی کہانی کوئی غیر معمولی مثال نہیں، یہ ایک ایسے ہوائی اڈے پر کام کرنے والے زمینی عملے کی روزمرہ حقیقت ہے
جو اپنی گنجائش سے زیادہ بوجھ اٹھا رہا ہے اور جس کا عملے کا نظام عام حالات کے مطابق بنایا گیا ہے، اور جو مسافر ان تاخیر کا سامنا کر رہے ہیں وہ سب صرف تفریحی سفر کرنے والے لوگ نہیں۔ دبئی انٹرنیشنل کی امارات کے لیے سب سے بڑی اہمیت اس کی بین الاقوامی رابطہ مرکز کی حیثیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے مرکز کے ذریعے دو مختلف غیر ملکی ممالک کے مسافروں کو تیسرے ملک میں جوڑا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لندن سے سڈنی جانے والے مسافر کو دبئی کے راستے جانے کی کوئی لازمی ضرورت نہیں، لیکن دبئی نے اس پورے نظام کو اس طرح ترتیب دیا کہ یہ راستہ اس کے لیے فائدہ مند ہو، مسابقتی مسلسل رابطے اور ایسی خدمت جو گزشتہ کئی دہائیوں تک دوسرے متبادل راستوں سے بہتر سمجھی جاتی رہی۔ لیکن اس مسابقتی برتری کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے قابل اعتماد کارکردگی۔ جب کوئی مسافر دبئی میں اپنی اگلی پرواز سے محروم ہو جاتا ہے، چاہے وجہ ہوائی اڈے پہ پانی بھر جانا ہو، دروازوں کی تقسیم کا نظام دباؤ کے نیچے کمزور پڑ جانا ہو، یا زمینی عملہ اپنی ترین شفٹ کے آخری حصے میں کام کر رہا ہو، تو وہ ہمیشہ شکایت نہیں کرتا۔ وہ اگلی بار دوحہ، سنگاپور یا استنبول کے راستے سفر کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ حریف بھی سو نہیں رہے۔ قطر ایئرویز نے حمد بین الاقوامی اڈے میں مسلسل سرمایہ کاری کی ہے، جس نے 2023 میں مسلسل تیسرے سال دنیا کے بہترین ہوائی اڈے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کی گنجائش 5 کروڑ مسافروں سالانہ ہے اور جاری توسیع کے 2027 تک 8 کروڑ مسافروں تک لے جانے کا منصوبہ ہے۔ ترک فضائی کمپنی جو استنبول کے نئے ہوائی اڈے سے کام کرتی ہے، جو 2019 میں کھولا گیا تھا اور جسے جدید دور کے مسافر ٹریفک کے مطابق بنایا گیا، اب دنیا بھر کی 340 سے زیادہ منزلوں کو خدمات فراہم کر رہی ہے۔ یہ ان راستوں پر بھی عالمی مسافروں کا حصہ حاصل کر رہی ہے جن پر کبھی امارات کی مضبوط گرفت سمجھی جاتی تھی۔ کہانی کا وہ حصہ جہاں اکثر تجزیے ختم ہو جاتے ہیں، اصل میں وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ دبئی انٹرنیشنل کے لیے اصل خطرہ وہ طوفان نہیں صرف پرانا بنیادی ڈھانچہ ہے، اصل خطرہ اس اعتماد کی مسابقتی کمزوری ہے جس کی وجہ سے مسافروں نے ایک ہی مرکز سے سفر کرنے کی اضافی پریشانی برداشت کی تھی۔ جب یہ اعتماد ختم ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ اچانک نہیں ہوتا، مسافر بس خاموشی سے دبئی کو منتخب کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے اپنے راستے تبدیل کرتے جاتے ہیں۔ کیا آپ کبھی محسوس کرتے ہیں کہ کسی نظام کے ساتھ آپ کی وفاداری کب بدلتی ہے، یا یہ تبدیلی اتنی آہستگی سے ہوتی ہے کہ جب آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے تب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے؟ امارات سے بہتر شاید ہی کوئی اس حقیقت کو سمجھتا ہو۔ فضائی کمپنی کا جواب مصنوعات میں ایک بڑے دور کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ ان کے دوبارہ تیار کیے گئے بوئنگ 777 طیاروں میں نئے اعلیٰ درجے کے درمیانی درجے کے کیبن شامل کیے گئے، جنہیں 2024 کے آخر تک ان کی زیادہ تر طویل فاصلے کی پروازوں پر متعارف کرا دیا گیا۔ یہ ان حریفوں کی طرف سے بہتر اندرونی سہولیات اور تقریباً یکساں قیمتوں کے دباؤ کا براہ راست جواب تھا۔ اس سرمایہ کاری میں اربوں ڈالر خرچ ہوئے اور مصنوعات کی سطح پر یہ واقعی کام کرتی ہے۔ نشست بہتر ہے، کھانا بہتر ہے اور خدمات کی تربیت مزید مضبوط ہوئی ہے، لیکن یہ رات کے 2 بجے ہونے والی اس ٹیکسی وے کی بھیڑ کو نہیں بدلتی، جب 16 بڑے مسافر بردار طیارے روانگی کے لیے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں اور پروازوں کا مقررہ نظام 40 منٹ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کہانی کا ایک ممکنہ انجام یہ ہے کہ المکتوم بین الاقوامی ہوائی اڈہ 2035 میں مقررہ وقت پر کھل جاتا ہے۔ امارات ہوا بازی کی تاریخ میں سب سے بڑی فضائی کمپنی کی منتقلی کو بغیر کسی بڑے عملی خلل کے مکمل کر لیتی ہے اور دبئی عالمی فضائی رابطے کے ایک غیر متنازع مرکز کی حیثیت برقرار رکھتا ہے۔ یہ ممکن ہے، بندی دستاویزات بھی اس امکان کی حمایت کرتی ہیں اور سرمایہ کاری کے اعداد و شمار بھی، لیکن دنیا کے کسی بھی ملک میں اتنے بڑے تعمیراتی منصوبے عموماً بغیر کسی تاخیر یا تبدیلی کے مقررہ وقت پر مکمل نہیں ہوتے۔ یا تو وقت بڑھ جاتا ہے، یا لاگت میں اضافہ ہوتا ہے، یا منصوبے کی خصوصیات میں تبدیلی کی جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ہیتھرو ہوائی اڈے کے ٹرمینل 5 کو منظوری سے افتتاح تک پہنچنے میں 20 سال لگے۔
فرینکفرٹ ہوائی اڈے کے ٹرمینل 3 کی توسیع کا اعلان 2006 میں ہوا اور وہ 2023 میں کھلا، یعنی 17 سال بعد۔ ہاں، دبئی ان دونوں سے زیادہ تیزی سے تعمیر کرتا ہے، لیکن 35 ارب ڈالر کا ایسا ہوائی اڈہ جو شہر سے 40 کلومیٹر دور صحرا کے پار بنایا جائے، اور جس کا مقصد دنیا کے مصروف ترین بین الاقوامی ہوائی اڈے کے آپریشن کو بغیر کسی بڑے تعطل کے منتقل کرنا ہو، ایسا منصوبہ نہیں جس کے لیے صرف امید پر بھروسہ کیا جائے۔ اگر المکتوم کا پہلا مسافر مرحلہ 2035 کے بجائے 2038 تک چلا جائے تو دبئی انٹرنیشنل کو اپنی مقررہ گنجائش سے زیادہ بوجھ کے ساتھ مسلسل 23 برس تک کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ 23 سال کے مسلسل اضافی استعمال کے بعد کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ کیسا دکھائی دیتا ہے؟ اس سوال پر خاموشی ہر سرکاری بیان سے زیادہ بلند آواز رکھتی ہے۔ کوپن ہیگن میں رہنے والی ایک ڈنمارکی رسد کی مشیر صوفیہ اینڈرسن سال میں 2 مرتبہ ایشیا اور بحرالکاہل کے علاقے میں موجود اپنے گاہکوں سے ملاقات کے لیے دبئی کے راستے سفر کرتی تھیں۔ جنوری 2024 میں انہوں نے امارات چھوڑ کر قطر ایئرویز کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد جب دبئی انٹرنیشنل پر ان کی رابطہ پرواز مسلسل 2 مرتبہ زمینی تاخیر کی وجہ سے چھوٹ گئی، وہ امارات سے ناراض نہیں تھیں۔ ایک شائع شدہ بیان میں انہوں نے خود کہا کہ وہ صرف حقیقت پسندانہ فیصلہ کر رہی تھیں۔ انہوں نے قابل اعتماد سفر کے اعداد و شمار دیکھے اور اسی بنیاد پر فیصلہ کیا۔ ان کا سالانہ کاروباری خرچ اعلیٰ درجے کی نشستوں کے کرایوں پر تقریباً $38,000 ہے۔ اگر دنیا بھر میں ایسے ہی چند لاکھ مسافروں کے فیصلوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امارات اپنی بین الاقوامی رابطہ پروازوں کے مسافروں کی تعداد اور نشستوں کے استعمال سے متعلق اعداد و شمار پر اتنی گہری نظر کیوں رکھتی ہے، جن کی مکمل تفصیلات عام اعلانات میں کبھی ظاہر نہیں کی جاتے۔ سب سے گہری تہ یہ ہے، دبئی انٹرنیشنل کسی شہر کو خدمات فراہم کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، اسے شہر بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جدید دبئی کی منطق عام شہروں کے برعکس چلتی ہے۔ عموماً شہر پہلے ترقی کرتے ہیں، ان میں آبادی، دولت اور کاروبار جمع ہوتا ہے، اور پھر آخر کار ان کے لیے ایک ہوائی اڈا بنایا جاتا ہے جو پہلے سے موجود شہر کی خدمت کرتا ہے۔ دبئی نے اس کے برعکس ہوائی اڈا پہلے بنایا، فضائی کمپنی پہلا کوئی بنائی، عالمی رابطے کا بنیادی ڈھانچہ پہلے بنایا، اور پھر اس شہر نے اس جگہ کو آباد کیا جسے ہوائی اڈے نے ممکن بنایا تھا۔ پورا معاشی ماڈل، سیاحت، مالیاتی خدمات، پرتعیش جائیداد اور تجارتی بہاؤ سب اس مفروضے پر قائم ہے کہ اعلیٰ معیار کا عالمی رابطہ بغیر کسی بڑے تعطل کے مسابقتی قیمتوں پر دستیاب رہے گا۔ یہ ہوائی اڈا دبئی کی کوئی اضافی سہولت نہیں، بلکہ دبئی کی بنیادی جس پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ جب اس دیوار میں دراڑ آتی ہے تو وہ باہر سے نظر نہیں سنگ مرمر اب بھی چمک رہا ہوتا ہے، ٹرمینل اب بھی چمک رہا ہوتا ہے، ٹرمینل اب بھی لوگوں سے بھرے ہوتے ہیں، طیاروں کی شناختی نشانیاں اب بھی دروازوں پر خوبصورت قطاروں میں موجود ہوتی ہیں، لیکن عملی اعداد و شمار کے پیچھے، کام کی شفٹوں کے ریکارڈ کے پیچھے، اور رات کے 3 بجے فضائی ٹریفک کنٹرول کے ساتھ جمع کرائی جانے والی پروازوں کے وقت سے متعلق درخواستوں کے پیچھے ایک دوسری تصویر خاموشی سے تشکیل پا رہی ہوتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ دبئی المکتوم بین الاقوامی ہوائی اڈے کو وقت پر اور مقررہ معیار کے مطابق بنا سکتا ہے یا نہیں۔ دبئی پہلے بھی ایسی چیزیں بنا چکا ہے جو ناممکن دکھائی دیتی تھیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ آج اور اس وقت کے درمیان موجود خلا کی قیمت کیا ہے۔ وہ قیمت صرف ڈالر میں نہیں، بلکہ ان لاکھوں مسافروں کے اجتماعی فیصلوں میں ہے جن سے کبھی پوچھا نہیں جاتا، جنہیں کبھی جواب نہیں دیا جاتا۔ وہ بس خاموشی سے اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ کچھ دیواریں گرتی نہیں ہیں، وہ صرف خاموشی سے اتنا وزن اٹھانا بند کر دیتی ہیں جتنا وہ پہلے اٹھایا کرتی تھیں۔ اگر ایسی تجزیاتی گفتگو جو ریکارڈ اعداد و شمار اور تعمیراتی شان و شوکت کے نیچے جا کر ان بنیادی سوالات کو تلاش کرتی ہے جنہیں کسی سرکاری پریس کانفرنس میں نہیں پوچھا جاتا، وہی چیز ہے جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، تو آپ اس برادری کا حصہ ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اس بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے جسے سرکاری کہانی نے نظر انداز کر دیا، تو اس ویڈیو کو پسند کریں،
آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، رکن بنیں اور اطلاع کی گھنٹی فعال کریں، اور اسے کسی ایسے شخص کے ساتھ ضرور بانٹیں جو طویل فاصلے کی پروازیں بک کرتا ہے، ہوا بازی میں سرمایہ پر یقین رکھتا ہے کہ سب سے بڑے خطرات ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں پیش کیا گیا مواد حکمت عملی سے متعلق تجزیاتی رپورٹس، تخمینی اعداد و شمار اور معاشی و جغرافیائی سیاسی پس منظر کی بنیاد پر فرضی حالات کے تجزیے پر مشتمل ہے۔ یہ معلومات صرف حوالہ، آزادانہ تجزیے اور دستاویزی انداز کی کہانی بیان کرنے کے لیے پیش کی گئی ہیں، اور اسے کسی بھی قسم کی مالی، قانونی یا سرمایہ کاری سے متعلق مشاورت نہ سمجھا جائے۔ استعمال کی گئی تصاویر اور دیگر مواد صرف پیش کیے گئے نکات کو واضح کرنے کے مقصد سے شامل کیے گئے ہیں۔